स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक और सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ पे टेंशन्स रही हैं और इस वक्त भी हैं, मगर अगर कोई आगे जो एस्केलेशन होती है इस कॉन्फ्लिक्ट में बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी एक सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो सकती है। अमेरिकन्स जो है किसी मूड में नहीं है इस एस्केलेशन को रोकने के, और वो फुल सपोर्ट में हैं इसराइल के। जो बाइडन ने जो कुछ कहा है वो हमारे सामने है। अरब वर्ल्ड के बेसिस विल नॉट बी used for any strikes against ईरान। इजरायली वॉर कैबिनेट अंडर बेंजामिन नेतन्याहू किसी मूड में नहीं है कि वो डी एस्केलेट करें या सीज फायर करें। माइंडलेसनेस है इस कॉन्फ्लिक्ट में, उसके पीछे आपको उनका ईमान नज़र आता है कि वो किस चीज़ पर बिलीव करते हैं। अगर इसराइल ने ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बजाय ऑयल इंस्टॉलेशंस या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी टारगेट किया तो ये बहुत तेज़ी से फैलेगा कॉन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट। उसके बाद आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न शिपिंग लाइंस हैं विच विल मूव फ्रॉम पर्शियन गल्फ थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ईरान उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बॉल्डी प्रोडक्शंस। आज का हमारा टॉपिक है इज़राइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। बहुत कुछ इसमें हो चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, मगर मैं स्टार्ट लेने से पहले एक और चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ी सी मुख्तसरन बातचीत करूँगा, वो है फेथ जो है वो दुनिया में सबसे अहम और सबसे मौसर मोटिवेटिंग फैक्टर है। किसी भी रिलीजन में देख लें, किसी किस्म के एथनिक ग्रुप में देख लें, जो फेथ होता है लोगों का वो बड़ा मौसर होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और वो उनको उन एक्सट्रीम्स के लिए आमादा करता है और जिनके बारे में नॉर्मली लोग नहीं सोचते। यहाँ पे हम ये बात करना चाहूँगा, जो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बैक ऑफ माइंड में रखें कि जिस तरह हमने पहले बात की थी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर की एक नेचर होती है और एक कैरेक्टर होता है। नेचर उसकी जो होती है वो कांस्टेंट होती है और कैरेक्टर जो होता है वो वेरिएबल होता है। ये जो इस वक्त मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है उसमें फेथ का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इसके ऊपर नॉर्मली बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती, मगर बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर फेथ की एक सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि जो जेरूसलम है और उसके साथ जो होली लैंड का कॉन्सेप्ट है, ये तीनों मज़ाहिब में है, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और जुडाइज़म। यानी मुसलमान, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ जो हैं वो तकरीबन सब इस बात पे एक तरह से मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक होली लैंड है। अब उसमें उनके क्लेम्स जो हैं वो फ़र्क हैं, और उनके क्लेम्स जो हैं वो कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, वो उनके फेथ से डिराइव हो रहे हैं। इस वक्त जो है क्रिश्चियनिटी का और जुडाइज़म का एक कन्वर्जेंस है बिकॉज ऑफ दैट फेथ। वो ये है कि ज्यूज़ ये कहते हैं कि ये हमारे राइटफुल होली लैंड है और हमने यहाँ पे वापस आना है, और क्रिश्चियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो उस वक्त अगर ज्यूज़ की जो ये राइटफुल वो है प्लेस इन दिस होली लैंड और जेरूसलम में, उसकी जो कोशिश को जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उनको हज़रत ईसा जो है वो माफ़ नहीं करेंगे। अब ये एक बहुत पेचीदा सा और मजहबी नुक्ता है जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा फ़िलहाल, मगर हम इसके ऊपर एक सेपरेट पॉडकास्ट करेंगे कि इसकी कॉनोटेशन आजकल की दुनिया में क्या है और वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर एक माइंडलेस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें इंसानों के साथ ज़्यादती की बदतरीन मिसालें कायम हो रही हैं। क्यों कर कोई भी एक ग्रोह जो है वो इतना जालिम हो जाएगा, इस चीज़ को हम अपने जहन में रखेंगे। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आप लोगों के लिए, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम स्कॉलर्स का भी ओपिनियन लें। मगर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है
ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ. ابھی اس کی جو لیٹسٹ سب سے پرومیننٹ ایونٹ ہے وہ ہے 1 اکتوبر، جب ایران نے تقریباً 200 میزائل فائر کیے اسرائیل پہ. ایران کا ایک ریٹیلیشن تھی بیکاز ایران کے جو پراکسیز ہیں ان کو اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا. حسن نصر اللہ جو حزب اللہ کے لیڈر تھے ان کو ہلاک کیا گیا لبنان میں، اور اس کے بعد لبنان میں جو صدر لبنان ہے اس میں حزب اللہ کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو اوپر بہت زیادہ ایئر سٹرائکس ہوئیں، گراؤنڈ انکرشنز بھی ہوئیں. اس کی ریٹیلیشن میں ایران نے یہ میزائل اٹیک کیا. یہ جو میزائل اٹیک تھا اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم ایک احاطہ کر لیں کہ اس وقت جو مختلف سپورٹ گروپس ہیں اسرائیل کے اور ایران کے وہ کیا ہیں. سب سے پہلی بات چیت تو ہم کر لیں کہ امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم اور EU یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آل آؤٹ سپورٹ کر رہے ہیں. مگر ابھی تک سوائے اس کے کہ ان کے اینٹی میزائل ڈیفنس نے اس ایرانی میزائل اٹیک کے خلاف اسرائیل کی مدد کی، اس کے علاوہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ یا ایک ڈائریکٹ انوالومنٹ ان کی اس کانفلکٹ میں نہیں ہے. وہ پولیٹیکلی، ملیٹریلی اور فائنینشلی اسرائیل کو آل آؤٹ سپورٹ دے رہے. دوسری طرف ہم ایران کو دیکھتے ہیں تو ایران کے پاس ایز سچ اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے جیسے اسرائیل کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس اور برطانیہ ہے. ایران کے جو پراکسیز ہیں وہ ایک حزب اللہ جو لبنان بیسڈ ہے، وہ شیعہ گروپ ہے، اور حماس جو کہ سنی گروپ ہے غازہ بیسڈ. ان کی سپورٹ کے علاوہ، اور اس میں اگر ہم ہوتیز کو بھی شامل کر لیں تو ڈائریکٹ سپورٹ ایرانیوں کے پاس نہیں ہے. مگر اس میں ایک چیز دیکھنے میں یہ آئی کہ جب اسرائیل نے میزائل اٹیکس کیے تھے 26 ستمبر کو سیریا میں، تو وہاں پر موجود میڈیٹرینین میں جو رشین وارشپس ہیں ان کے اینٹی میزائل ڈیفنس نے اسرائیلی میزائلز کو ٹارگٹ کیا اور ان کو تباہ کیا. تو رشیا کی یہ پہلی انوالومنٹ تھی اس میں، ادر دین سپورٹنگ ایران انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ان ٹرمز آف ملٹری سپورٹ. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ کھل کر چائنا بھی نہیں کر رہا. چائنا کا جو سٹانس ہے اٹ از سرٹنلی اگینسٹ دی نیتن یاہو اسٹریٹجی ان مڈل ایسٹ، مگر چائنا بھی اوپنلی ایران کو سپورٹ نہیں کر رہا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حزب اللہ، حماس اور ہوتیز کے علاوہ ایران کی ڈائریکٹ سپورٹ میں کوئی نہیں ہے. جو میجر پلیئرز ہیں ان سب کے علاوہ جس میں رشیا، چائنا، یونائٹڈ نیشنز ہے اور عرب ورلڈ ہے، وہ تقریباً نیوٹرل ہیں، اور سارے جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ مزید پھیلنا نہیں چاہیے اور اپنی انٹینسٹی میں اس کو ایسکیلیٹ یا بڑھنا بھی نہیں چاہیے. ان باتوں پہ تو متفق ہیں، مگر وہ بہت خاطر خواہ کوئی سپورٹ ایران کو اس وقت نہیں دے رہے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے سوالات ہیں جن کے جواب دینے ہیں یا جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. میں نے اپنے طرف سے 3 سوالات لکھے ہیں کہ واٹ ایران ہیز اچیوڈ، مطلب اس میزائل اسٹرائک سے جو 1 اکتوبر کی ہے ایران نے اچیو کیا کیا ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ اسرائیل کی اور بنجمن نیتن یاہو کی اسٹریٹجی کیا ہے. اب آپ میرے شروع میں جو میں نے فیتھ کے اوپر بات چیت کی تھی، جو کنورجنس ہے کرسچنز اور جیوز کا ڈیو ٹو فیتھ، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. اور آخری ہم جو بات چیت کریں گے کہ اس کانفلکٹ کی جو اس وقت ایسکیلیشن ہو رہی ہے اور کسی حد تک ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے، اس کے لائکلی افیکٹس کیا ہیں پولیٹیکل ڈومین میں، اکنامکس کی ڈومین میں اور سیکیورٹی کی ڈومین میں، ناٹ اونلی آن دا ریجن بٹ گلوبلی. اگر ہم دیکھیں جو 1 اکتوبر کی ایران کی اسٹرائکس تھیں تو سب سے پہلے ہم اس کے ملٹری ایفیکٹس دیکھتے ہیں. تقریباً 200 میزائل جو ہے وہ فائر کیے گئے، بیلسٹک میزائل. اس میں سے بہت سارے میزائل جو تھے وہ اسپیس پہ جا کے واپس زمین کی طرف آئے. ان کا جو ٹارگٹس تھے وہ ملٹری تھے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے انسٹالیشنز تھیں. ان کی جو اسٹرائک تھی اس سے کوئی
خاطر خواہ ڈیمیج نہ ہی ملٹری انسٹالیشنس کو ہوا اور نہ ہی انٹیلیجنس جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے اس کی انسٹالیشنس کو ہوا، نہ ہی اس میں کوئی خاص کیجولٹی ہوئی ملٹری پرسنلز کی یا سویلینز کی۔ تو پھر یہ ملیٹریلی کیا کوئی افیکٹ اچیو کر سکے ایرانی اس سے؟ شاید نہیں، مگر یہاں پر اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے افیکٹ دوسرے کیا ہوئے کہ جغرافیکلی لینڈ بیس تو ایکسپینشن اس کی نہیں ہوئی، مگر ایئر سپیس میں اس کانفلکٹ کی ایکسپینشن ہو گئی ہے۔ جب ایران کوئی میزائل فائر کرتا ہے اسرائیل کے اوپر تو وہ عراق اور جارڈن کے اوپر سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں۔ جو یہ اسپیس ہے بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، جس کے بیچ میں دو ملک آتے ہیں، یہ اسپیس جو ہے وہ ایک بفر بھی ہے جس کی وجہ سے لینڈ بیسڈ ایکسپینشن تقریباً ناممکن ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایئر سپیس میں جو یہ لڑائی ہے وہ پہلے سے چل رہی ہے۔ ایران نے پہلے بھی میزائل ڈرون اٹیکس کیے تھے، مگر اس دفعہ جو تھے انہوں نے بیلسٹک میزائلز استعمال کیے ہیں، جس کی سگنیفیکنس کافی ہے۔ ملیٹریلی اگر آن گراؤنڈ دیکھا جائے تو ایران کی اسٹرائک سے کوئی خاص افیکٹ نہیں ہوا۔ ایک اور جو اینگل اس میں ہے وہ ہے سی لائنز آف کمیونیکیشن۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں 3 بڑے امپورٹنٹ اسٹریٹس ہیں یا چوک پوائنٹس ہیں سی لائنز آف کمیونیکیشن کے۔ ایک اسٹریٹ آف ہرمز ہے جو کہ پرشین گلف سے عربین سی یا انڈین اوشن کی طرف کا راستہ ہے، جو کہ ایران اور عمان کے درمیان ہے۔ دوسرا ہے سوئس کینال وچ از بٹوین ریڈ سی اینڈ میڈیٹرینین۔ تیسرا ہے باب مندب جو کہ ریڈ سی اور انڈین اوشن کے درمیان ہے، جس کی ایج پر یمن ہے اور یمن میں ہوتیز ہیں۔ یہ جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے یہ لائکلی ایریا ہے، اسپیشلی یمن کے ساتھ باب مندب ہے، جہاں انڈین اوشن سے شپس جو ہیں وہ ریڈ سی میں جاتی ہیں اور پھر سوئس کینال کے تھرو ہوتی ہوئی وہ میڈیٹرینین میں جاتی ہیں۔ یہ ایک شارٹ کٹ ہے سی ٹریڈ کا اس دنیا کا۔ ہوتیز جو ہے وہ پہلے بھی ٹارگٹ کر چکے ہیں ویسٹرن اور اسرائیلی شپس کو، اور ابھی بھی لائکلی ہے کہ وہ شاید ٹارگٹ کریں، تو ایکسپینشن سی لائنز آف کمیونیکیشن میں اس طرح ہو سکتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایک اور سینسٹیو پوائنٹ ہے جہاں پہ ٹینشنز رہی ہیں اور اس وقت بھی ہیں، مگر اگر کوئی آگے جو ایسکیلیشن ہوتی ہے اس کانفلکٹ میں بٹوین اسرائیل اینڈ ایران، تو وہاں پر اسٹریٹ آف ہرمز میں بھی ایک سچویشن مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اب ہم پولیٹیکل اینگل اگر اس ایرانی میزائل اسٹرائک کے بعد کا دیکھیں، پولیٹیکلی اور پرسیپشنل ڈومین میں ایران ہیز میڈ اے بگ پوائنٹ۔ ایران نے جو ایک ڈیفینسبلٹی کا کانسیپٹ تھا اسرائیل کا، اس کو انہوں نے شیٹر کر دیا ہے۔ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اسرائیلیز کو کہ اب آپ جو ہے وہ ہماری ریچ میں ہیں، ہم آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ہم نے جان بوجھ کر آپ کی جو سویلین پاپولیشن ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا، مگر ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اپنی کیپیبلٹی دکھا دی کہ جو آئرن ڈوم ہے، میزائل ڈیفنس شیلڈ جو بنائی ہوئی ہے اسرائیل نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو کے کی بھی جو فیسلٹیز یا ان کے جو فلیٹس میڈیٹرینین میں موجود ہیں، انہوں نے جس طریقے سے سپورٹ کیا اس اینٹی میزائل ڈیفنس میں اسرائیل کو، مکمل طور پر ان کا ڈیفنس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور بہت سارے ایرانی میزائل ہیں وہ اپنے ٹارگٹس تک پہنچے، آلدو کہ ان کی پریسیژن جو ہے اس کے اوپر بہت سارے کویسچن مارکس ہیں کہ وہ پریسائزلی اپنے ٹارگٹ تک پہنچے یا اس سے تھوڑی دور گرے، مگر پولیٹیکلی اور پرسیپشنل ڈومین میں ایران نے ایک بڑا میجر اسٹیپ لیا ہے، اور اس نے ایک آپ کہہ لیں کہ ایج گین کر لی ہے اوور اسرائیل۔ مگر اس کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو ایج ہے، یا ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ایران حاوی ہوا ہے اسرائیل کے اوپر کہ ہم ملیٹریلی بھی تم کو چیلنج کر سکتے ہیں، یہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے انتظار اس چیز کا ہے کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ ایران پہ ریٹیلیشن یا ریٹیلیٹری اسٹرائکس کرے گا،
کیا اس میں استعمال کرے گا؟ کیا ایئر فورس کا استعمال ہوگا یا صرف میزائلز کا استعمال ہوگا؟ کتنی پروسیجن ہوگی؟ کس قسم کے ٹارگٹس کا چناؤ کیا جائے گا؟ تو لائکلی یہی ہے کہ سویلین ٹارگٹس کا چناؤ نہیں کرے گا اسرائیل، مگر جو آئل انسٹالیشنز ہیں، جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں، اور اب جو سب سے امپورٹنٹ آ گئی ہے نیوکلیئر فیسلٹیز جو کہ ایران کی ہیں، اگر ان تینوں کو یا ان میں سے کچھ کو اسرائیل نے اپنے ٹارگٹس کے طور پہ چنا تو پھر ایران کے اوپر پریشر آ جائے گا کہ اب اس نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایسکلیشن جو ہے اس سے بڑھے گی۔ تو ایک یہ بات گارنٹیڈ ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو یہ ایسکلیشن بڑھے گی، پھر ایران کے کورٹ میں بال چلی جائے گی کہ ایران نے اب کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر اور نیوز آؤٹلیٹس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں ان کی لیڈرشپ ہے، اس نے اس اسٹرائک کو کیسے سیلیبریٹ کیا ہے، کس قسم کی اسٹریٹجک میسیجنگ اپنی قوم کے لیے کی گئی ہے، عرب ورلڈ میں کی گئی ہے اور دنیا میں کی گئی ہے، اور اسرائیل کو جس طرح انہوں نے اور امریکہ کو جس طرح انہوں نے مخاطب کیا ہے، یہ ایک ٹیمپرری افیکٹ ہے۔ اسرائیل کی جو کاؤنٹر اسٹرائک آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا، اور یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے۔ اب اس اسٹرائک کے بعد گلوبل اکنامکس پہ کیا اثر آنا ہے؟ فی الحال تو کوئی ایسا خاطر خواہ اثر نہیں ہے، مگر اگر ایران کی جو آئل انسٹالیشنز ہیں ان کو اسرائیل اگر ٹارگٹ کرتا ہے، اس سے آئل کی پرائسز ہیں ان پہ یقیناً افیکٹ آئے گا۔ دوسرا، اگر ہوتیز جو ہیں وہ سی لائنز آف کمیونیکیشن کو ریڈ سی میں ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ٹریڈ کی انشورنس ہوتی ہے شپس کی، اسپیشلی آئل کی، وہ بہت زیادہ رائز ہوں گی، اور اس سے آپ کی جو ٹریڈ کاسٹ ہے سی کی، اسپیشلی جو آئل ٹریڈ ہے اس کی کاسٹ میں اضافہ ہوگا۔ ابھی بھی اس وقت بہت ساری شپنگ لائنز جو ویسٹرن شپنگ لائنز ہیں وہ اوائڈ کر رہی ہیں ریڈ سی کو، اور وہ ایک بہت بڑا لمبا روٹ لے رہی ہیں جو کہ ساؤتھ افریقہ سے ہوتا ہوا، کیپ آف گڈ ہوپ سے ہوتا ہوا اٹلانٹک میں جاتا ہے، مگر وہ زیادہ دن تک سسٹین نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اکنامیکلی ایک چیلنج سامنے نظر آ رہا ہے، اٹ از رائٹنگ آن دا وال کہ یہ ہوگا ہی ہوگا، بیکاز اب اسرائیل کے لیے تقریباً اس کو اوائڈ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنی پالیٹکس اور اپنی پرسیپشنس کے لیے، اور اس کے بعد پھر ایران کیا کرے گا دیٹ از ٹو بی سین۔ سو ایسکلیشن جو ہے، انلیس کوئی انٹرنیشنلی ایک ایسا پریشر بلڈ کیا جائے اسرائیل اور ایران پہ کہ وہ اس ایسکلیشن کو اوائڈ کریں، یہ ایسکلیشن انیویٹیبل ہے۔ یہ پریشر کون بلڈ کرے گا؟ امریکہ نمبر 1 دنیا میں سب سے ڈومیننٹ پلیئر ہے۔ امریکنز جو ہے وہ کسی موڈ میں نہیں ہیں اس ایسکلیشن کو روکنے کے، اور وہ فل سپورٹ میں ہیں اسرائیل کے۔ جو بائیڈن نے جو کچھ کہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، یو کے پرائم منسٹر نے جو کہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مگر یہاں پر یونائٹڈ نیشنز اور EU کی جو بات چیت ہے اس میں کافی بیلنس ہے۔ انہوں نے کنڈیم تو کیا ہے ایران کی اسٹرائکس کو، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سیز فائر بہت ضروری ہے مڈل ایسٹ کے اندر تمام سائٹس پہ، اسرائیل حماس والا سیز فائر، اسرائیل حزب اللہ والا سیز فائر، اور اسرائیل ایران والا سیز فائر۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ سیریا کے بھی بہت سارے ٹارگٹس کو ہٹ کرتا رہا ہے۔ یہ سیز فائر کے اوپر تقریباً سارے یورپینز اور یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ فوکسڈ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو رشینز اور چائنیز ہیں which are the other major big players in the global politics and global security، وہ دونوں بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے سب سے پہلے سیز فائر کیا جائے اور اس کے بعد اس کو پولیٹیکلی ریزالو کیا جائے، مگر یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہوگی، کیونکہ اسرائیلی وار کیبنٹ انڈر بنجامن نیتن یاہو کسی موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ڈی ایسکیلیٹ کریں یا سیز فائر کریں، اور امریکہ کیا اس کے بارے میں سیریس ہے کہ سیز فائر ہو، یہ بھی نظر نہیں آ رہا۔
there are many voices within the United States political community جو چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو، مگر ابھی تک کوئی خاطر خواہ ان کی طرف سے اقدام نہیں اٹھایا گیا. جب بھی اس ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے یا حزب اللہ نے کوئی اٹیک کیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسرائیل کے، اور امریکن اور برٹش جو پالیٹکس ہے وہ فل سپورٹ پہ آتے ہیں اسرائیل کے. یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے ہمارا. پہلے ہم نے بات کی کہ واٹ ایران ہیز اچیوڈ ملیٹریلی ویری لیس، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی کیپیبلٹی کا مظاہرہ کیا وچ از ناٹ آف ویری ہائی کوالٹی، پروسیجر نہیں تھی ان کی اسٹرائکس میں. مگر دوسری چیز جو ایران نے اچیو کی وہ ہے کہ پولیٹیکلی ایران ہیز میڈ اے بگ پوائنٹ، اور جس کی وجہ سے آپ نے یہ دیکھا کہ ایشیا کانفرنس قطر میں ہو رہی تھی، عرب ورلڈ کے سارے فارن منسٹرز وغیرہ اکٹھے تھے، سائیڈ لائنز پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی کہ عرب ورلڈ کے بیسز ول ناٹ بی یوزڈ فار اینی اسٹرائکس اگینسٹ ایران. اور ابھی حالیہ اطلاعات کے مطابق ایران کے فارن منسٹر مختلف عرب ممالک کے دورے پر ہیں. وہاں پہ وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ بات تو اب کلیئر ہے کہ عربز نے کہہ دیا کہ ہمارے بیسز استعمال نہیں ہوں گے فار اینی اسٹرائکس اگینسٹ ایران. میرے خیال سے وہ جو زیادہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اپنا انفلوئنس ویسٹ میں استعمال کریں اور اس کانفلکٹ کو ڈی ایسکیلیٹ کریں، اور اگر ڈی ایسکیلیٹ نہیں ہوا تو ایران مجبور ہوگا ٹارگٹ کرنے پہ ویسٹرن انٹرسٹ آلسو. ویسٹرن انٹرسٹ جو ہیں مڈل ایسٹ میں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ سعودی عربیہ میں ہیں، وہ یو اے ای میں ہیں، وہ قطر میں ہیں، وہ کویت میں ہیں. ایسی جگہوں کو اگر ایران کو ٹارگٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ جو ہم ایک ایکسپینشن کی کانفلکٹ کی بات کر رہے تھے وہ ایکسپینشن بہت خطرناک حد تک ہو جائے گی. دوسرا ہمارا سوال تھا کہ اسرائیل اور نتنیاہو کی اسٹریٹجی کیا ہے. یہاں پر میں دوبارہ سے آ جاؤں گا کہ یہ جو موٹیویشن ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے جیوز میں اور کرسچنز میں. یہ موٹیویشن آ رہی ہے فیتھ سے، جس کے بارے میں نے شروع میں بات کی تھی. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل لڑائی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی نیچرل ریسورسز کے اوپر لڑائی ہے. یہ لڑائی بیسیکلی ہے اٹ اسٹیمز ان فیتھ، مطلب یہ اس کی جو کور ہے وہاں پر آپ کو کرسچن اور جوئش فیتھ نظر آتا ہے. اس کے اندر مائنڈ لیسنس ہے اس کانفلکٹ میں، اس کے پیچھے آپ کو ان کا ایمان نظر آتا ہے کہ وہ کس چیز پر بلیو کرتے ہیں. اگر اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں اور آن گراؤنڈ دیکھیں کہ اسرائیل کی نے ابھی تک کیا کیا ہے، اور وہ ابھی تک کسی قسم کے پریشر میں نہیں آیا جو کہ دنیا میں شور مچا ہوا ہے ہیومینیٹیرین کرائسس کا غازہ میں، وہ اس قسم کے کسی پریشر میں نہیں آیا ہے. تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جو ویسٹرن پاورز ہیں نیملی یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم، یہ دونوں اس فیتھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں پہ میں صرف اتنا بتا دوں کہ ابھی تک کی جو کیجولٹیز کا فگر ہے اس میں جو غازہ کی کیجولٹیز ہیں وہ تقریباً 41,000 پلس ہو چکی ہیں، اور جو ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کو جو ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل نے اس میں تقریباً 2,000 سے زیادہ کیجولٹیز ہو چکی ہیں. اگر اسرائیل نے ایران کی ملٹری انسٹالیشنز کے بجائے آئل انسٹالیشنز یا نیوکلیئر فیسلٹیز کو بھی ٹارگٹ کیا تو یہ بہت تیزی سے پھیلے گا کانفلکٹ ان مڈل ایسٹ. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ویسٹرن شپنگ لائنز ہیں وچ ول موو فرام پرشین گلف تھرو اسٹریٹ آف ہارمز، ایران ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور کرے گا. پلس جو ایران کی پراکسی ہے ہوتھیز، وہ یقیناً ریڈ سی میں اور باب مندب میں ایکٹیو ہوں گے، جس سے آپ کی گلوبل اکانومی یا گلوبل ٹریڈ پر اثر آئے گا. سیریا، عراق میں ایران کے حامی گروپس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. حزب اللہ جو ہے وہ اور شدت سے شامل ہوگا. تو یہ ایک سینیریو ہے ملیٹریلی. پولیٹیکلی کیا ہے؟ پولیٹیکلی ڈیوائیڈ مزید بڑھ جائے گا.
رشینز جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوں گے. بیہائنڈ دا سینس رشین جو ایکشنز ہیں وہ زیادہ انٹینسیفائی ہو جائیں گے, زیادہ افیکٹو ہو جائیں گے اس مڈل ایسٹرن ریجن میں, بیکاز رشینز کا ایک انڈائریکٹ انٹرسٹ ہے. رشینز اگر یہاں پر بلیڈ کریں گے ویسٹرن پارٹس کو, اسپیشلی یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو, تو رشینز کو اس کا فائدہ ہوگا یوکرین میں. چائنیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ کانفلکٹ, بیکاز جو ایران کا 90% آئل ٹریڈ ہے وہ چین کے ساتھ ہے, اور چین کی ایک میجر سورس ہے کروڈ آئل کی ایران. سو اگر ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے, وہ علاقہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے, تو اس سے چائنیز بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے. یہاں پر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ ایکسپینڈ ہوتا ہے تو اس سے باقی دنیا کے ملکوں پہ بے حد اثر ہوگا. دنیا کی جو اکنامکس ہے وہ ایک سلو ڈاؤن کے بعد ایک اسٹیگنیشن کا شکار ہے, اور اسپیشلی یورپ کے حالات جو ہیں, کیونکہ یورپ کی ہم زیادہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ دنیا کے بائرز ہیں, اور جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے اس کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کا دار و مدار بائنگ پر ہے, بائنگ پاور پر ہے یورپینز اور امریکنز کی. اگر وہاں کی یہ اسٹیگنیشن جو ہے وہ قائم رہتی ہے تو ڈیولپنگ ورلڈ کی اکانومیز جو کہ ہوپ فل ہیں کہ یورپین امپورٹ اپنی بڑھائیں گے تو ڈیولپنگ ورلڈ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. یہ جو ہوپ ہے یہ ان کی یہ نا امیدی میں تبدیل ہو جائے گی, اور جو کہ دنیا کی لارج پاپولیشن جو ہے وچ از ڈیولپنگ ورلڈ, اس کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اور یہ جو ایسکلیشن ہے اس کا اب سارا دار و مدار جو ہے وہ اسرائیل کے رسپانس پر ہے ٹو ایرانی میزائل اسٹرائکس آف 1 اکتوبر, اور اس رسپانس میں وہ کون سے ٹارگٹ سلیکٹ کرتے ہیں یہ اس کے اوپر ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم آپ کو اسی سبجیکٹ پہ ایک ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ بات چیت کریں گے. تھینک یو.